Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम प्योर डिस्कशन ग्रुप में एक बार फिर से मोहतरम तारिक चौहान साहब जो कि अहमदीज़ जमात इस्लाह पसंद के सरगर्म कारकुन हैं, उनको वेलकम करते हैं ग्रुप में, उनका इस्तकबाल करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सदाकत खिलाफत अहमदिया बमुताबिक हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब। इस टॉपिक पे मोहतरम तारिक चौहान साहब अपनी बातें बयान करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर मैं अपने सवाल या अगर ग्रुप मेंबर्स ने बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहब। बहुत खुशी हुई आपके साथ दोबारा गुफ्तगू हो रही है कुछ अरसे के बाद। और आज का जो मौजू है वो भी बहुत ही दिलचस्प है, खिलाफत अहमदिया की सदाकत। और ये खिलाफत अहमदिया से मुराद वो खिलाफत है जो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद 1956 में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने कायम की। क्योंकि खिलाफत अहमदिया को का नाम मिर्ज़ा महमूद साहब ने दिया था, उससे पहले खिलाफत अहमदिया का कोई तसव्वुर नहीं था। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जो पहले जानशीन थे हज़रत हकीम नूरुद्दीन साहब, उन्होंने इसको खिलाफत अहमदिया कभी नहीं कहा। ये मैंने जो तहकीक की है और खिलाफत अहमदिया के अल्फाज कहाँ से आए पहली दफ़ा, तो मुझे अब मेरी तहकीक के मुताबिक 1952 में उन्होंने ये खिलाफत अहमदिया इसको कहना शुरू कर दिया। और ये इक़्तिबास जो है ये बहुत ही गौर तलब है। मैं सामीन से गुजारिश करूँगा कि इसको गौर से पढ़ें और सुने। मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ ताकि रिकॉर्ड में आ जाए कि इसमें मिर्ज़ा महमूद साहब अपनी जो ये खिलाफत अहमदिया है उसकी दलील क्या पेश कर रहे हैं। महमूद साहब ने फरमाया कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी खिलाफत आर्जी रही, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी खिलाफत किसी न किसी शक्ल में हज़ारों साल तक कायम रही। इसी तरह गो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत मुहम्मदिया तवातर के रंग में आर्जी रही, लेकिन मसीह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत मसीह मूसवी की तरह एक गैर मुअय्यन अरसा तक चली जाएगी। अल-फज़ल 3 अप्रैल 1952। जी नहीं, मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने इसको खिलाफत अहमदिया नहीं कहा और उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। तो अभी हम ये जो मिर्ज़ा महमूद साहब का जो इक़्तिबास है उसके मुतल्लिक़ हम बात कर लेते हैं कि वो कहते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी खिलाफत आर्ज़ी रही, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद उनकी खिलाफत किसी न किसी शक्ल में हज़ारों साल तक कायम रही। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी खिलाफत मुहम्मदिया आर्ज़ी रही, यानी वो तो 30 साल बाद ख़त्म हो गई। लेकिन मसीह मोहम्मदी की खिलाफत मसीह मूसवी की तरह एक गैर मुअय्यन अरसा तक चली जाएगी। यानी मिर्ज़ा महमूद साहब फरमा रहे हैं कि ये जो इनकी खिलाफत अहमदिया जो इन्होंने बनाई है, ये मसीह मूसवी की तरह है। और ज़ाहिर है कि सिलसिला अहमदिया में खिलाफत एक बहुत लंबे अरसे तक चलेगी, जिसका क़यास भी उस वक्त तक नहीं, इस वक्त तक नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो कुछ इस्लाम के क़ुरून उला में हुआ, यानी पहली सदी में, वो उन हालात से मखसूस था, वो हर ज़माना के लिए कायदा नहीं। इसमें मिर्ज़ा महमूद साहब ये कहना चाहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़ीम क़ुव्वत क़ुदसी थी और उसके नतीजे में जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की आपने तरबियत की थी, उसकी वजह से खिलाफत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ 30 साल चली। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो मसीह मोहम्मदी है, यानी मिर्ज़ा ग़ुलाम मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु, ये जो इक़्तिबास है ये उनकी एक तकरीर है खिलाफत हक्का इस्लामिया 1956 में उन्होंने की। और इस तकरीर में जैसे कि इसके मुतल्लिक़ पहले भी बता चुके हैं कि उन्होंने इसमें एक इंतखाबी खिलाफती कमेटी बनाई और इसमें ये लिखा कि हम ये पोप की तर्ज पर ये बना रहे हैं। और इसका मकसद उन्होंने ये बताया था कि हम
ان کو ڈر تھا کہ کہیں حکیم نور الدین صاحب جو پہلے جانشین تھے مرزا صاحب کے، ان کے جو بیٹے عبد الوہاب ہے اور عبد المنان ہے وہ کہیں خلافت پر قبضہ نہ کر لیں۔ تو انہوں نے یہ پھر 1956 میں یہ تقریر کی اور اس کے بعد خلافت انتخابی خلافت کمیٹی بنائی تاکہ ان کی خلافت صرف مرزا خاندان کے اندر ہی رہ سکے۔ میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جی الوصیت جو رسالہ تھا اس میں قدرت ثانیہ سے مراد خلافت ہی تھی، اور اس کا ثبوت وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جو حکیم نور الدین صاحب تھے ان کی خلافت کو جو لاہوری جماعت والے تھے، ان کے جو سرکردہ افراد تھے، انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا اور ان کی بیعت کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا بیعت کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے مان لیا کہ الوصیت میں جو پیش گوئی کی تھی وہ خلافت تھی، یعنی قدرت ثانیہ سے مراد خلافت ہی تھی۔ اور یہ ان کی ایک دلیل ہے، انہوں نے پیش کی اپنی طرف سے، حالانکہ یہ دلیل بھی ان کی غلط ہے، جیسے کہ انہوں نے دو باتیں اوپر کی وہ بھی غلط، بالکل غلط تھی، جو کہ جیسا کہ میں ثابت کروں گا کہ یہ کس طریقے سے یہ دھوکہ دہی شروع سے کی گئی۔ اور پھر اس کے آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس بات کا مزید ثبوت یہ ہوا کہ بات جو میں نے پیش کی ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جان جائیں کہ مرزا محمود صاحب کے کیا عزائم تھے۔ وہ ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خلافت ہے جس کو وہ خلافت احمدیہ کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کی جو خلافت ہے اس کی طرح کی ہے، اور چونکہ حضرت عیسیٰ کی خلافت بھی 2000 سے جاری ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری خلافت بھی مطلب غیر معین عرصہ تک چلتی چلی جائے گی۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تو بس 30 سال ہی چلی، لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مسیح نے آنا تھا، یعنی مسیح محمدی، اس کی خلافت جو ہے وہ غیر معین عرصہ تک چلی جائے گی۔ تو یہ ساری باتیں انہوں نے پہلے سے ہی سوچ لی تھیں، اور اس طرف ان کا دھیان چلا گیا تھا کہ وہ یہ خلافت اپنی خاندان میں قیامت تک قائم کر کے جائیں گے، اور اس کے لیے انہوں نے پھر انتخابی خلافت کمیٹی بھی بنائی جس کی تفصیلات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ خلافت احمدیہ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے یہ جو ہمارے احمدی بھائی ہیں، جو مرزا مسرور گروپ کے احمدی بھائی ہیں، وہ دو دلائل پیش کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں بڑے ان کے مضبوط دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حضرت حذیفہ سے مروی ہے، جو میں یہاں پہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ عربی تو خیر مجھے بھی پڑھنی نہیں آتی، اس لیے میں عربی والا حصہ چھوڑتا ہوں، لیکن اردو اس میں وہ حدیث کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں نبوت باقی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کو اٹھا لے گا، اور پھر بادشاہت گزندہ یعنی جبریہ بادشاہت قائم ہوگی، ایک دوسرے کو لوگ کاٹ کاٹ کر کھائیں گے، آپس میں لڑے بھڑیں گے، اور وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد جبری بادشاہت قائم ہوگی اور وہ رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی یعنی دوبارہ، اور اس کے بعد آپ خاموش رہے۔ یعنی یہ جو حدیث ہے نا حضرت حذیفہ، سلسلہ منقطع ہو جائے گا، اور پھر جابر بادشاہت کے بعد پھر دوبارہ وہ سلسلہ خلافت علی منہاج نبوت کا قائم ہوگا، اور وہ یہ جماعت احمدیہ مرزا مسرور گروپ والے کہتے ہیں کہ جی یہی وہ خلافت علی منہاج نبوت کا دوسرا دور ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا، اور جس کو وہ خلافت احمدیہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ اس میں بھی ایک غلط بیانی کر دی گئی ہے کہ پوری حدیث نقل ہی نہیں کی، کیونکہ اگر پوری حدیث آپ نقل کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس طرح کی منہاج نبوت پہ خلافت کا ذکر ہے۔ میں آگے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔
حبیب جو اس حدیث کے راویوں میں سے ہے نے کہا، پس جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو پہلی صدی کے مجدد تھے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صدی تھی، اور اس کے بعد جو دوسری صدی تھی اسلام کی، دوسری صدی ہجری، اس کے یہ مجدد تھے، کیونکہ حدیث مجددین میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا، مبعوث ہوگا جو خدا تعالیٰ سے الہام پا کر۔ تو وہ سلسلہ ان سے کہا کہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ ہی وہ امیر المومنین ہیں، بادشاہ وہ جو جبری بادشاہت کے بعد۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یہ تفسیر سن کے بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس کو پسند کیا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، اور اس کو حضرت احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، اور البہیقی نے بھی دلائل النبوت میں اس حدیث کو لکھا۔ یہ حدیث جب ہم پوری پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت کا پہلا دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوا، جو 4 خلفائے راشدین ہوئے، بلکہ 5 جس میں حضرت حسن کی خلافت بھی شامل ہے، وہ 30 سال تک وہ چلی، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بتایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جبری بادشاہت آئی اور ملوکیت آ گئی، اور لوگوں کے ساتھ بڑا دکھ تکلیف کا ایک وقت انہوں نے گزارا اس خلافت کے نیچے، نام نہاد خلافت کے نیچے، اسلامی خلافت جو اس وقت تھی، جو ظاہر تھا کہ وہ خلیفہ تو نہیں تھے، وہ ملوک تھے، بادشاہ تھے، اور بادشاہوں کی طرح انہوں نے ظلم سے حکومت کی۔ اور اس کے بعد پھر دوسری صدی ہجری سے خلافت علی منہاج نبوت کا قیام ہوا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ذریعہ، اور یہ حدیث ان کو سنائی گئی اور انہوں نے فرمایا، ملک سے اس پہ خوشی کا اظہار۔ میری یہ جو بات ہے اس کی دلیل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ایک کتب سے بھی ملتی ہے، اور یہ جو احمدیہ پاکٹ بک ہے نا جو عبد الرحمن ملک خاتم صاحب نے لکھی، اس میں بھی ایک فہرست جو مجددین کی وہاں پہ لگائی گئی ہے، اس میں بھی یہی دکھایا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز دوسری صدی ہجری سے پہلے خلیفہ علی منہاج نبوت تھے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں۔ انہوں نے خلافت احمدیہ نہیں کہا، کیونکہ خلافت احمدیہ تو اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ نبوت کے طریق سے یہ مراد ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نبی کو الہام سے کھڑا کرتا ہے، اسی طرح خلیفہ علی منہاج نبوت بھی جو ہوتا ہے وہ بھی الہام سے کھڑا ہوتا ہے۔ اور یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت تھی، یہ مجددین کا سلسلہ ہے، جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود ہیں، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں۔ ایک اقتباس میں نے مرزا غلام محمد علیہ السلام کا لگایا ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 194، تحفہ گول اڑویہ۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ اسلام کا 12واں خلیفہ جو 13ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، وہ یحییٰ نبی کے مقابل پر ہے، کہ اس لیے ضروری ہے کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، یعنی سید احمد شہید جو تھے وہ 12ویں خلیفہ تھے، تو ظاہر ہے کہ پہلے خلیفہ جو تھے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے، تبھی تو وہ 12ویں خلیفہ بنتے ہیں۔ اور میں نے یہاں پہ وہ لسٹ بھی لگا دی ہے مجددین کی، جو جماعت احمدیہ مرزا مسرور گروپ والوں کی طرف سے منظور شدہ ہے، اور ان کی اپنی جو احمدیہ پاکٹ بک ہے نا، وہاں پہ انہوں نے یہ لگائی ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو پہلا مجدد، پہلا خلیفہ لکھا گیا ہے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ 12واں خلیفہ قریشی ہو، جیسا کہ حضرت یحییٰ اسرائیلی ہیں، لیکن اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ قریش میں سے نہ ہو، جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسرائیلی نہیں ہیں۔ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو حضرت یحییٰ کے مثیل ہیں اور سید ہیں۔
یعنی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اس میں فرما رہے ہیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام جو وہ 13واں خلیفہ ہے، اور کس کا خلیفہ؟ خلافت اسلامیہ محمدیہ کا، اس وجہ سے کہ نبوت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو قیامت تک جاری ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی نبوت کے خلافت علی منہاج نبوت کے پہ قائم جو خلافت ہے اس کے. جی یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا غلام احمد السلام خود کہہ رہے ہیں میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، خلافت احمدیہ کا نہیں. خلافت احمدیہ تو کوئی ہے ہی نہیں چیز، نہ کبھی اس کا کبھی ذکر آیا، کیونکہ نبوت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو یہ میں نے جو اقتباس پیش کیا پہلے بھی میں کئی دفعہ پیش کر چکا ہوں، لیکن یہ پیش کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ مرزا صاحب خود فرما رہے ہیں کہ سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. یعنی مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں، جیسے پہلے انہوں نے فرمایا کہ میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ کہ میں خلافت علی منہاج نبوت پہ آیا ہوں، وہ لکھتے ہیں کہ سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. یہ جو مرزا مسعود گروپ کے جماعت احمدیہ والے ہیں یہ کہتے ہیں ہماری خلافت آیت استخلاف کے مطابق ہے، لیکن یہ ممکن ہو نہیں سکتا، کیونکہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں کہ میں آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ ہوں. تو اگر ہم یہ مانیں کہ یہ جو آیت استخلاف کے مطابق خلافت ہونی تھی وہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے بعد ہونی تھی، تو ہمیں لازمی ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام یہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں آیت استخلاف کے مطابق جو وعدہ دیا گیا ہے خلیفوں کا میں اس کے مطابق آیا ہوں، اس لیے موعود کہلاتا ہوں. تو آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کس طریقے سے یہ جو جماعت احمدیہ مرزا مسعود گروپ کے لوگ جو ہیں، اور مرزا محمود صاحب نے سب سے پہلے یہ غلط بیانی کی اور جھوٹ بولا کہ وہ. میں نے آپ کو پچھلی دفعہ جب ہماری بات ہوئی تھی تو میں نے آپ کو اقتباس بھی پیش کیا تھا جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے کہ وہ خاتم الخلفاء ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کے سردار ہیں. تو وہ خلیفے کون سے تھے؟ وہ خلیفے وہی تھے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے پہلے 12 خلیفے گزر چکے تھے، اور وہ خلافت علی منہاج نبوت تھی جس کا آغاز حضرت عمر بن عبدالعزیز سے ہوا تھا 2 صدی ہجری سے حدیث مجددین کے مطابق. اور یہ جو اقتباس میں نے پیش کیا ہے اس میں بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ خلفاء کے آنے کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لمبا کیا ہے، اور اسلام میں یہ ایک شرف اور خصوصیت ہے کہ اس کی تائید اور تجدید کے واسطے ہر صدی پر مجدد آتے رہے. یعنی یہ ہیں وہ خلیفے اور وہ خلافت علی منہاج نبوت جو ہر صدی پر آتی رہی. اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، جیسا کہ کما کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے. اور شریعت موسوی کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، جیسا کہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں آخری اینٹ ہوں. اسی طرح شریعت محمدی میں بھی اس کی خدمت اور تجدید کے واسطے ہمیشہ خلفاء آئے اور قیامت تک آتے رہیں گے. یعنی جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلفاء آتے رہے جو مجددین تھے، موسوی مجددین، اسی طرح قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء آتے رہیں گے. یہ مرزا غلام محمد السلام فرما رہے ہیں. تو یہاں پہ خلافت احمدیہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی. یہ ہے حوالہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 551. جیسا کہ میں نے اقتباس ایک پیش کیا ہے جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے کہ میں آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں اور خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں. اور یہ میں نے اقتباس پیش کیا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود خلیفہ علی منہاج نبوت تھے، اور منہاج نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، جس نبوت کے راستے اور طریق پر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام آئے، اسی طرح جس طرح ان سے پہلے 12 خلیفے اور مجددین گزر چکے تھے. اور یہ اقتباس ہے جو یہ بات کھول دیتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا دعویٰ تھا کہ وہ منہاج نبوت پر آئے ہیں. وہ لکھتے ہیں خدا تعالیٰ کے ایک بہت مشہور حدیث ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو وہ دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ صحیح بخاری صفحہ 691 جلد 1 صفحہ 491۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شرعی نبوت تو بند ہو گئی اور قرآن مجید آخری شریعت بھی ہو گیا۔ اس لیے جو آیت استخلاف میں سورہ نور کی آیت 56 میں جو وعدہ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے خلفاء کا، وہ الہی وعدہ کے مطابق روحانی خلفاء یعنی مجددین کا سلسلہ ہے جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ مجددین کا درجہ امتی نبی کا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑے ہوں گے۔ اور اس بات کا ثبوت کہ وہ نبوت کے مقام پر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں یہ ہے کہ قرآن مجید نے آیت استخلاف میں مجددین کے منکر کو فاسق قرار دیا ہے، اور فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر مجددین کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی اور ان کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہ پڑتا تو پھر خدا تعالیٰ لوگوں کو جواب دہ کیوں قرار دیتا اور فاسق کیوں قرار دیتا مجدد کے منکر کو؟ تو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اگر اس کا انکار کیا جائے تو پھر خدا تعالیٰ کے حضور انسان جواب دہ ہے، اور اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ کا وعدہ کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں، جو خدا تعالیٰ کے مرسل کا انکار کرتا ہے۔ شروع میں نے جو مرزا محمود صاحب کا اقتباس پڑھا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر ذرا غور کریں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو خلافت احمدیہ جو نام نہاد ہے جس کو وہ خلافت احمدیہ کہہ رہے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت کے مطابق ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اور من جملہ دلائل قویہ قطعیہ کے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں جو مسیح موعود اسی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ قرآن شریف کی یہ آیت ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یعنی خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا ہے جو ان کو زمین میں انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا، انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مرزا محمود صاحب کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے جماعت احمدیہ والے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو ترک کرتے ہیں تاکہ اپنی یہ خلافت احمدیہ چلا سکیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں انہی خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے مقرر فرمائے گا۔ اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے خلیفے ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو قائم کرنے کے لیے پے در پے بھیجا تھا، اور خاص کر کسی صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موسوی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا تھا۔ یعنی اسی طریقے سے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نبی آئے جو مجددین تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ویسے ہی خلیفے آئیں گے جو نبی کا مقام رکھیں گے، نبی کا نام نہیں پائیں گے کیونکہ خاتم النبیین کے حوالے سے، لیکن نبی کا وہ مقام رکھیں گے، اور وہی وہ مجددین ہیں کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفے تھے جو نبی تھے وہ بھی مجددین تھے۔ تو دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ جو فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے جس طرح سے پہلے خلیفہ بنائے تھے اسی طرح بنایا جائے گا، اس سے مراد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفے۔ لیکن مرزا محمود صاحب اپنی خلافت احمدیہ قائم کرنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے۔ جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ بالکل کھل کر سامنے آ گئی، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں اور مرزا محمود صاحب نے کس فریب سے اپنی خلافت کی بنیاد رکھی۔
ستمبر 1905 قبل از دوپہر ایک شخص نے سوال کیا، کیا آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ اس پر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کیا حرج ہے کہ میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 452۔ اب دیکھیں مرزا محمود صاحب نے کیسا دجل کیا، جھوٹ بولا سری، کہہ رہے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت جو ابھی تک چل رہی ہے، اور اسی طرز پر ہم اپنی یہ پوپ کی خلافت بنا رہے ہیں، خلافت اسلامیہ احمدیہ۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت مسیح علیہ السلام پر ختم ہو چکی تھی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، اور قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے، اور یہ ہے وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ جس کے مرزا غلام محمد علیہ السلام 13ویں خلیفہ تھے، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اس کے 14ویں خلیفہ ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے آیت استخلاف کے مطابق۔ تو یہ مرزا محمود صاحب نے ایک بہت بڑا فریب کیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اور یہی فریب جو ہے آج تک ان کے خلیفے کرتے آ رہے ہیں۔ جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے یہ جو اپنی خلافت کو جو انہوں نے 1956 میں قائم کی تاکہ ان کے اپنے مرزا خاندان میں یہ خلافت رہے، اس کو انہوں نے خلافت علی منہاج نبوت یعنی آیت استخلاف کے مطابق قرار دے دیا، اور بہانہ یہ بنایا کہ یہ نبوت سے مراد یہاں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی نبوت ہے، حالانکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی نبوت جو ہے وہ تو ایک ذیلی بروزی نبوت ہے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا غلام کی حیثیت سے ان کو نبوت سے متصف کیا گیا، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 70 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کریں گے ان کو ایک اقتباس جو ہے یہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی نبوت کے متعلق کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 386۔ آپ فرما رہے ہیں کہ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ آنے والے مسیح کو نبی کر کے بھی بیان کیا گیا ہے، مگر وہ اس کو امتی کر کے بھی تو بیان کیا گیا ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ ان تمام اشارات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ واقعی اور حقیقی طور پر نبوت تامہ کی صفت سے متصف نہیں ہوگا، یعنی نبوت تامہ ایک مکمل نبوت، وہ نبوت تامہ کی صفت سے متصف نہیں ہوگا، ہاں نبوت ناقصہ اس میں پائی جائے گی، جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کہلاتی ہے، اور نبوت تامہ کی شانوں میں سے ایک شان اپنے اندر رکھتی ہے، یعنی نبوت ناقصہ جو ہے وہ کم درجہ کی نبوت ہے، نبوت تامہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے وہ اعلیٰ درجہ کی نبوت۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری جو نبوت ہے وہ ایک سایہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اور ان کی اطاعت کی وجہ سے مکالمہ مخاطبہ الہیہ اللہ تعالیٰ سے کلام ہونے کا مجھے شرف ملا ہے، کیونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ان کی اطاعت کرتا ہوں، اور یہی انعامات جو ہیں جس کا وعدہ قرآن مجید نے فرمایا اس میں سے یہ ایک انعام مجھے ملا ہے۔ تو ایسا شخص جو خود خلیفہ ہے، خلیفہ علی منہاج نبوت ہے، خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہے، جو ایک ذلی بروزی نبوت اپنے ساتھ رکھتا ہے، جس کی اپنی نبوت کی کوئی حیثیت نہیں بلکہ اصل نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو یہ دجل کیا گیا مرزا محمود صاحب کی طرف سے کہ اس کے متعلق میں آپ کو کئی دفعہ وہ حوالہ پیش کر چکا ہوں کہ جو یہ خلیفہ اول تھے حکیم نور الدین صاحب، ان کے زمانے میں قدرت ثانیہ کی جلد ظہور کے لیے دعائیں ہوتی رہیں، تو اگر یہ قدرت ثانیہ وہ اس کو سمجھتے حکیم نور الدین صاحب، تو وہ ضرور لوگ جو ان کو کہتے تھے دعائیں کریں، وہ کہتے جی نہیں میں تو کھڑا ہوں تمہارے سامنے قدرت۔ یہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ دوسری قدرت کے حوالہ سے آپ آیت استخلاف کا ذکر کر رہے ہیں،
اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سنت اللہ ہے۔ سنت اللہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کس طرح کرتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ الہام سے انسانوں کو کھڑا کرتا رہا ہے، اور دوسری قدرت بھی ویسی ہے جو دائمی قدرت ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سورہ نور کے مطابق جو آیت استخلاف ہے اس کے متعلق قدرت ثانیہ نے آنا تھا، جیسے رسالہ الوصیت میں لکھا ہے۔ اور میں نے آپ کو دکھایا کہ قدرت ثانیہ کے مطابق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دائمی روحانی خلافت جو ہے وہ سلسلہ مجددین ہے، جس کا منکر فاسق ہے۔ تو قدرت ثانیہ نے آیت استخلاف کے مطابق آنا تھا، اور آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے فرما دیا دائمی روحانی خلافت کیا ہے، اور اس نے آسمان سے آنا تھا، کسی کمیٹی نے اس کو نہیں تھا بنانا۔ اور آپ نے یہ کہا کہ صالحین کی جماعت ہر ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں۔ آپ دوسری قدرت نے آپ کے بعد آنا تھا، لیکن فوراً بعد نہیں تھا آنا، بلکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ دعائیں آپ لوگ کرتے رہیں اس کے بعد مل کر۔ اگر مل کر دعائیں کرنے کے بعد ہی اس نے آنا تھا نا، فوراً اگر بعد آنا ہوتا تو پھر ان کی وفات کے فوراً بعد آ جاتی، دعائیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر حکیم نور الدین صاحب جو تھے پہلے جانشین، وہ اپنے وقت میں یہ دعائیں کیوں کرواتے رہے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے؟ پھر تو وہ آ چکی تھی قدرت ثانیہ۔ قدرت ثانیہ جو تھی، یہ حوالہ جماعت احمدیہ، یہ خلافت گروپ ہے، ان کا اپنا حوالہ ہے، تاریخ احمدیہ جلد 3 صفحہ 212۔ لکھتے ہیں کہ قدرت ثانیہ کے لیے اجتماعی دعا۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب نے حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قدرت ثانیہ کے ظہور کے لیے ہر ملک میں اکٹھے ہو کر اجتماعی دعا کرنے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت خلیفہ اول نے مولوی محمد علی صاحب کو حکم دیا کہ وہ اخبارات میں اجتماعی دعا کی تحریک شائع کریں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی تعمیل میں اعلان کر دیا، اور یہ دعائیں ہوتی رہیں۔ تو پھر اگر قدرت ثانیہ حضرت مرزا صاحب کی وفات کے فوراً بعد آ گئی تھی، اور حکیم نور الدین صاحب تھے اس کے پہلے مظہر، تو پھر انہوں نے دعائیں کیوں کروائیں؟ وہ کہہ دیتے کہ جی تم کس کے لیے دعا کرانا چاہتے ہو، میں تو یہاں پہ موجود ہوں۔ لیکن یہ ظہور کے لیے دعائیں کروائی گئیں، جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا تھا کہ ہر ملک میں لوگ مل کر دعائیں کریں۔ میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے صاف لکھ دیا کہ وہ قدرت ثانیہ کا مظہر جو روح القدس پا کر کھڑا ہوگا وہ کون ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف علقہ، ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ تو مرزا صاحب حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے تو صاف لکھ دیا کہ وہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا کون ہوگا، جس کا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا۔ اور یہ وہی مسلم موعود تھا جس کا پیش کوئی مسلم موعود میں ذکر تھا، ذکی غلام مسیح آخر الزمان، جس سے دین کو قائم دوبارہ ہونا تھا، اور جس نے قبروں میں دبے پڑوں کو باہر نکالنا تھا۔ میں آپ لکھ رہے ہیں کہ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں، تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ یعنی آسمان سے نازل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خدا تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہونا۔ اور منہاج نبوت کا بھی یہی مطلب ہے، نبوت کے طریق پر، یعنی جیسے ایک محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے یہ تسلیم کیا بھی پچھلی آڈیوز میں کہ جو 4 خلیفہ تھے، بلکہ آپ نے 5 خلیفاؤں کو کہا، ابو بکر جی سے لے کر آپ نے کہا حسن جی تک، ان کو آپ آیت استخلاف کے اکارڈنگ مانتے ہیں۔ مجھے ایک ممبر نے یہ جانکاری دی ہے، وہ پہلے تو آپ کنفرم کیجئے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا ڈینائی۔ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ ماننا ہے کہیں کہ آیت استخلاف کے اکارڈنگ خلافت آف علی جی نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں؟
کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا ہے؟ بتائیں، شکریہ۔ مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں خلافت علی منہاج نبوت۔ تو یہ آپ کی بالکل ایسے ہی ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اپنی کتاب سر الخلافہ جو ہے اس میں یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ آیت استخلاف کے مطابق تھے خلیفہ، لیکن باقی خلفاء جو تھے وہ خلفائے راشدین تھے، لیکن وہ آیت استخلاف کے مطابق نہیں تھے۔ تو یہ تو بات درست ہے، لیکن وہ خلفائے راشدین تھے، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے تھے، یہ ہم ان کو مانتے ہیں حضرت حسن تک، اور اس کے بعد پھر ملوکیت کا دور شروع ہو گیا۔ مینس محترم طارق چوہان صاحب، آپ کی طرف سے فائنل جواب یہ ماننا جائے کہ جو 1400 سال پہلے خلیفہ ہو کر گزرے ہیں اس میں سے صرف اور صرف حضرت ابو بکر جی کو ہی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے آیت استخلاف کے اکارڈنگ مانا ہے، ادرس کو نہیں۔ ایم آئی رائٹ سر؟ بتائیں، شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، ویسے 2 گھنٹے کے لگ بھگ ہو گئے ہیں، سوالات تو بہت آ رہے ہیں، بٹ ان سوالوں میں سے بس میں نے ایک سوال یہ لے لیا ہے لاسٹلی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ سوالوں کے تو آج انبار لگ رہے ہیں، کہ آپ نے یہ مان لیا ہے کہ مرزا جی کے اکارڈنگ حضرت ابو بکر جی ہی آیت استخلاف کے اکارڈنگ تھے۔ تو سر اس میں لاسٹ سوال یہ لے لیجئے، جو آپ نے ابھی لسٹ لگائی ہے مجددین یا خلفاء کی، جس میں کہ آپ نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ان کو خلیفہ، پلس ان کے بعد آپ نے جنبہ صاحب کو مان لیا، تو جو آپ نے لسٹ پیش کی ہے، کیا ان سب کو احمدی جماعت اصلاح پسند یعنی کہ آپ لوگ آیت استخلاف کے اکارڈنگ مانتے ہیں؟ یعنی کہ یہ جتنے بھی خلفاء کی مجددین کی آپ نے لسٹ پیش کی ہے، کیا یہ آیت استخلاف کے اکارڈنگ ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ فیصل صاحب، یہ ایک اہم موضوع ہے، یہ تو ایک پورا پروگرام اس کے لیے چاہیے، لیکن یہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو ہم پروگرام کریں تو اس میں ہم آیت استخلاف کے مطابق جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم ہے سر الخلافہ میں، اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے۔ اور یہ بات تو بہرحال طے ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے صرف حضرت ابو بکر کو ہی آیت استخلاف کے تحت مانا ہے، باقی خلفائے راشدین یہ جو مجددین ہیں یہ آیت استخلاف کے مطابق ہیں۔ میں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم پیش کر کے یہ بات کلیئر کی ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نائب خلیفۃ الرسول ہوتے ہیں، آیت استخلاف کے مطابق ہوتے ہیں، خلافت علی منہاج نبوت پر ہوتے ہیں، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی خلافت۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے سوالوں کی جو سمت آئی ہے وہ آپ نے دیکھ لی اور آپ نے بھی اس کو بھانپ لیا ہے۔ تو آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ نیکسٹ پروگرام اسی طریقے سے آئیں تیار ہو کر، کہ اس طرح کے جو سوالات ہیں لوگوں کو ان کو بھی لے لیا جائے، اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے اس کے بارے میں جو بھی آپ معلومات دینا چاہیں تو آپ ہی انشاءاللہ پروگرام بتا دیجیے گا، پروگرام ویل اناؤنسڈ سیٹلڈ کر کے انشاءاللہ ارینج کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، تھینکس الاٹ سر، السلام علیکم۔